बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हाज़रीन महफिल, सबसे पहले इस खुशी के मौके पर आप सबको मेरी जानिब से ईद गदीर की बहुत बहुत मुबारकबाद। चूँकि आज बहुत ही बड़ी खुशी का दिन है, ऐसे रमज़ान के बाद की ईद है, अभी बकरीद गुजरी है, लेकिन अर्श पर अगर कोई ईद मशहूर है तो वो ईद गदीर है, जिसे फ़रिश्ते जानते हैं ईद गदीर के नाम से। और आज के दिन की काफ़ी फजीलतें हैं, काफ़ी मासूमीन ने कहा, रिवायात में है, जो मैंने अपने डायरी में लिखी है, जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रही हूँ कि पहले आज के दिन की फजीलत बताऊँ, फिर थोड़े फ़ज़ाइल गदीर के मैदान के। मेरे और आपके पहले इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते, देखिए आज का दिन हम शियों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है। कहते हैं कि आज के रोज़ इमाम फरमा रहे हैं कि अगर किसी को 1 दिरहम देंगे, 1 दिरहम, 1 सिक्का या 1 रुपीज़ समझ लें, तो इमाम फरमाते हैं नॉर्मल डेज में अगर आप सदका देते हैं, किसी को 1 पैसा देते हैं, ईदी देते हैं, तो उसका ये है कि आपने एक नेकी की, उसका अज्र है 10 गुना। पीछे तक आवाज़ आ रही है ना? आपने किसी के साथ नेकी की, 1 दिरहम का अज्र है नॉर्मल डेज में 10 गुना नेकी। लेकिन गदीर की फजीलत में इमाम फरमाते हैं कि गदीर के दिन अगर आप किसी को 1 दिरहम देते हैं तो परवरदिगार उसका अज्र 1 लाख के बराबर रखता है। एक सलवात पढ़े और कहीं सारे हमारे छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक छठे इमाम फरमाते, देखिए आज यहाँ पे माशाल्लाह से तमाम ख्वातीन जितनी हैं कोशिश की अच्छे से रेडी हों, नए लिबास को पहने, अपने को आरास्ता करने के सिलसिले में गदीर की फजीलत समझिएगा। इमाम फरमाते हैं कि आज के दिन अगर कोई अपने को गदीर के दिन यानी गदीर के लिए खुद को सजाता है, संवारता है और अच्छे से रेडी होता है, इत्र लगाना, खुशबू लगाना, इमाम फरमाते हैं जो इस तरीके से खुद को आरास्ता करता है तो परवरदिगार आलम उसके घर में 70,000 फरिश्तों को नाजिल करता है। अगर वो जिंदा रहे तो उसके घर में बरकत और रहमतें नाजिल होती रहती हैं, और अगर वो इस साल के अंदर दुनिया से रुखसत हो जाता है तो परवरदिगार आलम उन 70,000 फरिश्तों को उसकी कब्र पर बिठा देता है जो उसके लिए इस्तग़फ़ार पढ़ते रहते हैं। एक सलवात पढ़े बर देखिए आज यहाँ एक छोटी सी महफिल गौर पुप्पू ने अपने घर में की। परवरदिगार ने ये तौफीक दिया कि हमें बुलाया, हम इस महफिल में आए। देखिए महफिल में आना, मजलिस में आना, ये किस्मत की बात है, ये मुक़द्दर की बात है, हमारे तकदीर में था, इस महफिल में शरीक हो गए। और छठे इमाम की एक हदीस और है कि इमाम फरमाते हैं कि आज के दिन, गदीर के दिन खास करके कोई अगर किसी भूखे को या किसी मर्द मोमिन या मोमिना को खाना खिलाता है, देखिए नॉर्मल खाना हमारे मतलब हम चाहे गदीर के दिन 1 प्लेट नजर दे दें या किसी को खिलाए, तो इमाम देखिए इसका अज्र कितना बता रहे हैं कि अगर गदीर के दिन आपने किसी को खाना खिलाया है तो गोया आपने सिद्दीकों यानी 10 लाख आइम्माए कराम मासूमीन को खाना खिलाया। ये खाना खिलाने की फजीलत है। गदीर के दिन की फजीलत बहुत है कनीज़ान ज़हरा। जब क्योंकि काफ़ी वक्त हो चुका है और काफ़ी कसीदा खानी हो चुकी है, बुशरा जी ने पढ़ा और सब ने माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से पढ़ा। मेरे मौला इसको, इस खुलूस को, इस मोहब्बत को कबूल करे, इस महफिल को कबूल करे, इस जश्न को कबूल करे, हमारा आना कबूल करे, हमारा बैठना कबूल करे, हमारा मुस्कुराना कबूल करे, हमारी मोहब्बत को कबूल करे। बस सब चीज़ में खुलूस होना चाहिए कनीज़ान ज़हरा। मेरी शहज़ादी मजमा मेजॉरिटी नहीं देखती, मेरी शहज़ादी दिल को देखती है, मोहब्बत को देखती हैं, खुलूस को देखती हैं, इखलाक को देखती हैं। जब ये काफिला बच्चों ने पढ़ा है गदीर हमारे लिए खास करके बहुत इंपॉर्टेंट, कहते हैं। हाँ एक हदीस और है, कहते हैं कि आज के दिन खास करके बच्चों को ज्यादा से ज्यादा ईदी दीजिए। बच्चों को, छोटे बच्चे जैसे जूफा है और भी इस एज के बच्चे, इस एज के जो बच्चे हैं ईदी दीजिए। और खास करके कहिए गदीर की ईदी है। यही बच्चे ज्यादा से ज्यादा जब इन्हें ईदी दीजिएगा, ये बच्चे जब बड़े होंगे ना, यही बच्चा गदीरी बनेगा, यही बच्चा गदीरी बनेगा, इनके नॉलेज में रहेगा। आज के दिन खास करके हमारे माँ बाप हमें ज्यादा ईदी दिया करते थे, ये दिन गदीर का दिन है। और कनीज़ान ज़हरा यही बच्चे गदीरी बन जाया करते हैं। कहते हैं कि जब ये आखिरी हज करके मेरे रसूल वापस आ रहे थे, सब ने सुना है ये वाकया, जब आखिरी हज करके गदीर खुम के मैदान में मेरा रसूल पहुंचा है
تو جبرائیل امین 3 مرتبہ آئے ہیں, 3 مرتبہ آ کر کیا کہتے ہیں, یا رسول اس بات کا اعلان کر دیجئے جس کا خدا نے آپ کو حکم دیا تھا. توجہ سے سنیے گا, اور اگر یہاں سے دل کی دھڑکنوں سے یا علی کی صدا بلند ہو تو نعرہ لگانا نہ چھوڑیے گا کہیں جانے سے. آپ نے تمام روایات میں سنا, روایات میں ہے, حدیث میں ہے, لیکن میرا دل ہے کچھ آیتوں سے میں غدیر کو ثابت کروں. اس سے پہلے ایک صلوات پڑھے بر محمد, اور یہاں سے کہیں ذرا بہت مختصر ٹاپک ہے لیکن توجہ سے سنیے گا تو سمجھ میں آئے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں روایات میں غدیر نہیں ملتا اتنا, نہ حدیث میں ہم نے سنا کہ ہم نے اپنی طرف سے غدیر کو بنا دیا ہے. لیکن ان لوگوں سے کہنا چاہوں گی خدا نے قرآن مجید میں بھی غدیر کا تذکرہ کیا ہے. قرآن مجید کی ایک آیت توجہ سے سنیے گا, خداوند عالم کہہ رہا ہے لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. ترجمہ میں کر رہی ہوں, توجہ سے سنیے گا. نہیں ہے کوئی مالک شفاعت کا, نہیں ہے کوئی مالک شفاعت کا الا سوائے اس من کے کہ جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے. کیا کہا پروردگار نے, میں آیت کو ریپیٹ کر رہی ہوں, لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. نہیں ہے کوئی مالک شفاعت کا الا سوائے اس من کے, سوائے اس من کے کہ جس نے شفاعت کا وعدہ لیا ہوا ہے. بار الہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ من کون ہے کہ جس کے بارے میں تو قرآن مجید میں کہہ رہا ہے. کیا کہا پروردگار نے, لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. دیکھیے کنیزان زہرا, خداوند عالم کا نا قرآن مجید میں کلام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ کس کا نام مینشن نہیں کیا ہے قرآن میں, ڈائریکٹ کسی کا نام مینشن خدا نے قرآن مجید میں نہیں کیا, لیکن خدا نے اشارہ کیا ہے, خدا نے اشارہ کیا. پروردگار کہتا ہے میں تجھے اشارہ دیتا جاؤں گا, تو سمجھتا چلا جا کہ وہ من کون ہے. مجھے سمجھ نہ آیا, میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے بارگاہ پروردگار میں کہا اے میرے مالک, اے میرے پروردگار, مجھے اشارہ سمجھ میں نہیں آ رہا, تیرا لہجہ سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ من کون ہے کہ جس نے شفاعت کا وعدہ کیا ہے. آواز غیبی آئی, اے نادان تجھے نہیں معلوم, جا قرآن کی طرف چلی جا, قرآن تجھے اشارہ دیتا جائے گا, تو سمجھتی جائے گی کہ وہ من کون ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کنیزان زہرا, سب کو سمجھ میں آ رہا ہے نا. میں نے ہاتھوں کو جوڑا, میں قرآن کے قریب آئی. قرآن وہ قرآن جو صامت قرآن ہے, لیکن تا قیامت تک زندہ رہنے والی کتاب ہے. ایسی کتاب دنیا میں نہیں جو قرآن جیسی کتاب, جو جنت تک جانے کا سیدھا ذریعہ ہے. میں قرآن کے قریب آئی, میں نے ہاتھوں کو جوڑا اور آہستہ سے کہا اے علی کے خاموش ذاکر. ایک صلوات پڑھے پر محمد, اے علی کے خاموش ذاکر, مجھے اتنا بتا یہ من کون ہے کہ جس کے بارے میں خدا قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ اس نے شفاعت کا وعدہ لیا. قرآن نے کہا اے نادان دیکھ, یہ اتھارٹی خدا نے مجھے بھی نہیں دی ہے, یہ اتھارٹی خدا نے مجھے بھی نہیں دی ہے کہ میں کسی کا نام مینشن کروں, لیکن ہاں میں بھی اشارہ دیتا جاؤں گا, تو سمجھتی چل جا. اب کبھی جانے سے میں یہاں سے پڑھوں گی, میں خود پڑھ رہی ہوں, جسے جسے اشارہ سمجھ میں آ جائے میں چہرے کی مسکراہٹوں کو سمجھ جاؤں گی کہ کنہیں سمجھ میں آ گیا ہے. کیونکہ محبت علی ایسی ہے کہ جہاں میرے مولا کا ذکر ہوتا ہے مرجھایا ہوا پھول کھل جاتا ہے, جہاں میرے آقا کا ذکر ہوتا ہے مردہ زندہ ہو جاتا ہے, جہاں میرے آقا کا ذکر ہوتا ہے سورج اور تیزی سے دمکنے لگتا ہے, جہاں علی کا ذکر ہوتا ہے پھولوں کی خوشبو اور تیز ہو جاتی ہے, جہاں علی کا ذکر ہوتا ہے دھڑکنے اور تیزی سے دھڑکنے لگتی ہے. خدا سلامت رکھے نعرہ لگانے والے کو, خدا سلامت رکھے نعرے کا جواب دینے والے کو, خدا سلامت رکھے ان بیویوں کو جو اس فرش پر بیٹھی ہیں میرے مولا کی ولایت اور محبت کے صدقے میں. کنیزان زہرا, میں نے کہا نا جہاں پہ علی کا ذکر آتا تھی مجھے کہنے کی ضرورت ہے, نعرہ اپنے آپ لگے گا. جس جس کے دل پہ باتیں اثر کرتی ہیں علی کا ذکر اثر کرتا ہے, زبان بے ساختہ بولنے لگتی ہے. ہم مجبور ہیں, ہماری زبان حرکت کرنے لگتی ہے. یہ ہماری ماؤں کے دودھ کا اثر ہے کنیزان زہرا, کہ اس بھیڑ میں جہاں زبان نہیں چلتی وہاں علی کے نام پر ہماری زبان چلنے لگتی ہے. ایک سلوات پڑھے بلّہ. اب بس
لاسٹ تک جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اس من پہ کانسنٹریٹ فوکس کیجئے گا کہ یہ من کون ہے کہ جس کے بارے میں خدا قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ یہ وہ من ہے کہ جس نے شفاعت کا وعدہ لیا. ٹھیک ہے, میں نے قرآن سے کہا کہ مجھے سمجھ نہ آیا, تو بتا کہ یہ من کون ہے کہ جس کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے. قرآن نے کہا کہ میں نام نہیں بتا سکتا لیکن میں اشارہ دیتا جاؤں گا اور یہ اشارہ آپ بھی سمجھتی جائیے گا. جب قرآن نے کہا نا کہ میں تجھے اشارہ دیتا جاتا ہوں تو سمجھتی چلی جا کہ یہ من کون ہے, اسی وقت سورہ یاسین کی ایک آیت بلند ہوئی اور آواز آئی وَمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ, کوئی شفاعت نہیں کرے گا اس کے نزدیک لیکن ایک من ہوگا. آپ سن رہی ہیں نا, بار بار آیت میں من آ رہا ہے. کیا کہا؟ وَمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ, کوئی شفاعت نہیں کرے گا اس کے نزدیک لیکن ایک کیا ہوگا؟ من ہوگا. مجھے سمجھ نہ آیا, قرآن نے کہا میں پھر اشارہ دیتا ہوں تو سمجھتی چلی جا. قرآن کی پھر ایک اور آیت بلند ہوئی, آواز آئی وَمِنَ النَّاسِ, یہ آپ شیعوں کے لیے خاص کر آپ جانتی ہیں اس آیت کو, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهِ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. یہاں سے ترجمہ پڑھ رہی ہوں, قریب آنے ذرا آپ سمجھیے گا. وہ جو من ہے نا وہ انسانوں میں رہتا ہے, وہ جو من ہے نا وہ انسانوں میں رہتا ہے. وہ من ہجرت کی رات میں موت کے بستر پر سو کر, نہیں سمجھ رہی ہیں, وہ جو من ہے نا وہ ہجرت کی رات میں موت کے بستر پر سو کر, اور آسان کر دوں, وہ جو من ہے نا وہ رسول کے بستر پر موت کے بستر پر سو کر خدا کی مرضی خرید لیتا ہے, اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے. ایک سلوات پڑھے بر محمد. خدا ثانیہ کو سلامت رکھے, پروردگار اس فرش پر بیٹھی تمام بیویوں کو سلامت رکھے, نعرہ لگانے والے کو سلامت رکھے, نعرے کا جواب دینے والے کو سلامت رکھے, اور خاص کر کے میرے مولا علی کے چاہنے والے دنیا کے جس کونے میں ہے پروردگار اپنے حفظ و امان میں رکھے. بس میری پوری یہ محفل جو ہے من پہ ہے, آپ من پہ کانسنٹریٹ کیجئے بس. کہ ذرا لاسٹ میں آپ کو لطف آئے گا. کیا کہا پروردگار عالم نے؟ یہ وہ من ہے جو ہجرت کے رات میں موت کے بستر پر محمد بن کے سو جاتا ہے, اپنے نفس کو بیچ کر خدا کی مرضی کو خرید لیتا ہے. میں نے کہا قرآن مجھے اب تک سمجھ نہیں آ رہا ہے, یہ وہ من کون ہے, یہ من کون ہے؟ قرآن کہتا ہے نادان تجھے اب تک سمجھ نہ آیا, میں اور آسان کر دیتا ہوں. قرآن نے جب یہ کہا, قرآن کی ایک اور آیت بلند ہوئی, توجہ کیجئے گا. جب قرآن کی آیت بلند ہوئی آواز آئی وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. کیا آواز آئی قرآن کی؟ قیامت والے دن, توجہ سے سنیے گا, قیامت والے دن ہر چیز ہلاک ہو جائے گی. قیامت والے دن ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس من کے جو خدا کا چہرہ ہے, سوائے اس من کے جو وجہ اللہ ہے, سوائے اس من کے جو خدا کا چہرہ ہے. میں نے کہا اب مجھے سمجھ نہیں آتا, قرآن تو مجھے وضاحت کر, یہ من کون ہے؟ قرآن نے جب یہ کہا, قرآن کی ایک اور آیت بلند ہوئی, آواز آئی قُلْ كَفَى بِاللَّهِ سَيِّدًا بَيْنَ وَبَيْنِكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. قیامت کے دن ایک وہ اللہ گواہی دے گا اور ایک وہ من گواہی دے گا. قیامت کے دن ایک وہ اللہ گواہی دے گا, ایک وہ من گواہی دے گا جس کے پاس قرآن کی ساری علم ہے. میں نے کہا نادان, اے قرآن مجھے اب تک سمجھ نہ آیا, یہ من کون ہے, یہ من کون ہے, یہ من کون ہے کہ جس کا ذکر خداوند عالم قرآن مجید کی آیتوں میں بار بار کر رہا ہے. خداوند عالم بار بار کر رہا ہے کہ ایک من ہے کہ جس نے شفاعت کا وعدہ لیا ہے, ایک من ہے جو رسول کے بستر پر سو جاتا ہے, ایک من ہے جس کے پاس قیامت کے روز سارا علم ہوگا, ایک من ہے جب قیامت کے دن ہر چیز فنا ہو جائے گی وہ من فنا نہ ہوگا. جب میں نے
ہاتھوں کو جوڑا. قرآن نے کہا کہ میں تجھے نہیں بتا سکتا. اسی وقت آواز غیبی آئی, اے قرآن اسے رسول کے دروازے پر لے کر چل, اے قرآن اسے رسول کے دروازے پر لے کر چل. میں ہاتھوں کو جوڑ کر رحمت للعالمین کے دروازے پر جب پہنچی, میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آتا یہ من کون ہے, یہ من کون ہے, یہ من کون ہے کہ جس کے بارے میں خداوند عالم بار بار قرآن مجید میں کہہ رہا ہے. رسول کے چہرے پر مسکراہٹ آئی, مجھے دیکھ کر کہا نادان چل میرے ساتھ ایک میدان میں تجھے بتاتا ہوں کہ وہ من کون ہے. رسول نے مجھے کہا رسول آگے آگے ہے, میں پیچھے پیچھے ہوں. جب میں رسول کے پیچھے پیچھے چلی غدیر کا میدان نظر آیا, غدیر کا میدان نظر آیا. میں نے مجمع کو چیر کر دیکھا. رسول نے شیر خدا کے ہاتھ کو بلند کر کے کہا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کے علی مولا. جہاں جہاں ہوا چلی علی 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 علی, تکبیر اللہ اکبر, رسالت یا رسول اللہ, یا علی, مل کر جواب دیجیے یا علی, محمد صلی اللہم صلی علی محمد. خدا سلامت رکھے نعرہ لگانے والے کو, خدا سلامت رکھے نعرے کا جواب دینے والے کو, اور خدا سلامت رکھے اس محبت اور خلوص کو. کرینا نے ذرا توجہ ہے نا آپ کی, کیا کہا پروردگار عالم نے؟ یہ من سمجھ میں آتی کہ آپ نے روایت سے سنا, آپ نے حدیث سے سنا, لیکن قرآن مجید میں بھی غدیر کا تذکرہ موجود ہے کہ جس میں بار بار خدا کہہ رہا ہے من لفظ کو استعمال کر رہا ہے. جب مجھے سمجھ نہ آیا تو رسول نے کہا آ کر غدیر کے میدان میں دیکھ. میں نے غدیر کے میدان میں وہ منظر دیکھا کہ رسول خدا نے زہرا کے شوہر کو, حسنین کے بابا کو ہاتھوں میں بلند کر کے کہا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کے لیے علی مولا ہے. لیکن کنی ذرا بات یہاں ختم نہیں ہوتی, یہاں سے تھوڑی توجہ چاہوں گی میں آپ کی. بالکل محبت اور خلوص سے سنیے, اور یہ سوچئے کہ آپ غدیر کے میدان میں بیٹھے ہیں. یہ سوچیں کہ آپ غدیر کے میدان میں بیٹھے ہیں اور سامنے میرا مولا علی مرتضیٰ ولی بنایا جا رہا ہے. اس منظر کو تصور کر کے سنیے گا. جب یہ قافلہ میدان غدیر میں پہنچا, آپ نے اکثر ذاکرین سے سنا کہ رسول نے اونٹوں کی کجاووں کا ممبر بنایا. اونٹوں کی کجاووں کا ممبر بنایا. توجہ سے سنیے گا, تبھی میں آگے پڑھوں گی. اور اجازت ہے نا سب کی؟ رسول نے اونٹوں کی کجاووں کا ممبر بنایا. سب سے کجاوے لیے اور ممبر کی تعمیر کی گئی. لیکن کنیزان زہرا, رسول چاہتے نا تو عرش سے بھی تختہ منگوا سکتے تھے. رسول چاہتے تو عرش سے بھی تختہ منگوا سکتے تھے, لیکن خدا نے کہا اے رسول اللہ میں عرش سے ممبر بھیجوں گا, نہ تو فرش سے ممبر لے کر جائے گا, بس کجاووں کا ممبر بنانا. آپ نے سنا سب سے کجاوے اتارے گئے نہیں کنیزان زہرا, کجاوے صرف ان کے اتارے گئے تھے. اونٹ کے اوپر جو تختہ تھا صرف ان کا اتارا گیا تھا جن کے دل میں پہلے سے علی کی محبت تھی. تختہ ان کا اتارا گیا تھا کہ جن کے دل میں پہلے سے علی کی محبت تھی. کس سے؟ مقدار تختہ دو, قمر تختہ دو, ابوذر تختہ دو, میسن تختہ دو, حذیفہ تختہ دو. ان محبت والوں سے علی کا تختہ لیا گیا, اونٹوں کے کجاووں کا ممبر بنایا گیا. جب ممبر بنایا گیا کنیزان زہرا, یہاں سے تھوڑا کیلکولیشن کیجئے گا. آپ نے اکثر ذاکرین سے سنا, آپ جانتی ہیں غدیر کے اوپر کم سے کم 40,000 کتابیں لکھی گئی ہیں. غدیر کے اوپر 40,000 کتابیں لکھی گئی ہیں. کسی روایت میں ملتا ہے کہ 1,24,000 کا مجمع تھا, آپ نے اکثر سنا. اور کسی نے اگر کم سے کم تعداد لکھی ہے تو 80,000 تعداد لکھی ہے. ہاں, تو کنیزان زہرا 1,24,000 کا مجمع اور 80,000 کا مجمع بھی کم نہیں ہوتا. یہاں ہم اتنے ہی بیٹھ جاتے تو کافی مجمع ہے. سوچئے 80,000 کا مجمع. اس 80,000 کے مجمع میں میں نے یہاں سے توجہ چاہوں گی, اس 80,000 کے مجمع میں میں نے کسی مورخ یا کسی روایت میں یہ نہیں سنا کہ یا رسول اللہ آپ کی آواز مجھ تک نہیں آئی.
یا رسول اللہ آپ کی آواز مجھ تک نہیں آئی. کیوں نہیں آئی جانتی ہیں آپ کنیزان ذرا؟ اس لیے رسول نے اپنی نبوت کا استعمال کیا تھا, اس طریقے سے کیا تھا جہاں کی چیز جہاں تھی وہی ٹھہر گئی تھی, جہاں کی چیز جہاں تھی وہی ٹھہر گئی تھی. آپ کا ذہن کہیں جا رہا ہے؟ ہجرت کی رات جب میرا رسول ہجرت پر گیا, معراج پر گیا, وضو کا پانی بہتا رہ گیا, دروازے کی کنڈی ہلتی رہ گئی, رسول کے بستر کی گرمی باقی رہ گئی. بس کنیزان ذرا آپ خاموش کس طریقے سے مجھے نہیں معلوم. یہ ہجرت کی رات جس طریقے سے رسول میرا ہجرت پر گیا تھا ساری چیزیں وہیں فریز ہو گئی تھی, ساری چیزیں وہیں رک گئی تھی. یہی منظر تھا غدیر کے میدان میں, جس کا پیر اٹھا تھا اٹھا رہ گیا, جس کی آنکھیں کھلی تھی کھلی رہ گئی, جس کی گردن مڑی تھی مڑی رہ گئی, پھولوں میں خوشبو باقی رہ گئی, جسے کھلنا تھا کھلتا رہ گیا, جسے بجھنا تھا بجھتا رہ گیا. فرشتوں کے پر جہاں تھے وہی ٹھہر گئے, جو آدمی جیسا تھا وہی کھڑا رہ گیا. بس فرق اتنا تھا ہجرت کے رات میں رسول ہاتھ دیکھنے گیا تھا, غدیر کے میدان میں ہاتھ دکھانے آیا ہے. ایک سلوات پڑھے محمد. علی کا ذکر کنیزان ذرا مجھ سے تو کنٹرول نہیں ہوتا ہے, اور بہت مشہور بھی ہے کہ ہم صرف علی کا ذکر کرتے ہیں. کیا کریں کنیزان ذرا, جسم سے دھڑکنوں سے فقط یہ علی کی صدا ہی بلند ہوتی ہے. ہماری مجلسیں, ہماری محفلیں, ہماری زندگی, ہمارا سب کچھ سونا ہے ولایت علی کے بغیر. ہمارا سب کچھ میرے مولا سے ہے, ہماری زندگی علی کی محبت سے ہے, ہمارے زندگی میں غم ہے تو علی کے لال کا غم ہے. کنیزان زہرا کس طریقے سے ہجرت کے رات میں جو رسول گیا ایک خدا کا ہاتھ دیکھنے گیا تھا. غدیر کے میدان میں رسول اس خدا کے ہاتھ کو زمانے والے کو دکھانے آیا تھا. کنیزان زہرا میں نے کہا تھا 1,24,000 کا مجمع تھا, کسی نے لکھا 80,000 کا مجمع تھا. ٹھیک ہے, جب ہم یہاں اتنے سے لوگ بیٹھے تو کتنا ساؤنڈ ہو رہا ہے, بچے چلا رہے ہیں, آپس میں باتیں ہو رہی ہیں, کتنی باتیں ہو رہی ہیں. انسان کو مطلب وہ پراپر آواز نہیں آتی ہے, ساری چیزیں تو فریز ہو گئی تھی, آواز تو جانی تھی. کہتے ہیں کہ کنیزان زہرا جب 80,000 کا مجمع تھا, عرب کا دستور تھا کہ اونٹ پہ سواری کرتے ہیں, ایک اونٹ پہ ایک آدمی. کیلکولیشن کریں, ایک اونٹ پہ ایک آدمی. اگر 80,000 کا مجمع تھا تو کتنے اونٹ ہوئے؟ 80,000 اونٹ ہوئے. عرب کا دستور تھا کہ وہ اونٹ کے گلے میں گھنٹی باندھا کرتے تھے, جب اونٹ چلتا تھا ٹن ٹن کی صدا بلند ہوتی تھی. اس لیے باندھتے تھے کہ اگر کوئی چور اونٹ چوری کرنے آئے تو جب وہ اونٹ ہلے گا تو مالک کو خبر ہو جائے گی, مالک کو خبر ہو جائے گی. تو سوچے اس 80,000 اونٹوں کے مجمع میں جہاں اونٹ کی گھنٹیوں کی آواز ہے, اونٹ کی حرکتوں کی آواز ہے, اتنے آدمیوں کی آواز ہے, اس میں رسول کی آواز کتنی بلند ہوگی کہ جب رسول منبر پر گئے اور جانے کے بعد کنیزان آپ نے یہ سنا کہ ہاتھ, آپ نے اسٹیٹس دیکھا واٹس ایپ پہ, انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ کہ ایک ہاتھ کا فوٹو آ رہا ہے کہ رسول نے ایسے ہاتھ پکڑا ہوا ہے, من کنتو مولا فہذا علی مولا. نہیں کنیزان زہرا, ایسے نہیں کہا تھا من کنتو مولا فہذا علی مولا, یہ ہماری غلط فہمی ہے. بلکہ اس محبت سے, اور دنیا والے کو جب ساری چیزیں فریز ہو گئی نا تو رسول جب منبر پہ گئے جا کر سیدھا نہیں کہہ دیا تھا من کنتو مولا فہذا علی مولا, بلکہ رسول منبر پر اور جا کر پہلے ایک سوال کیا, کیا میں تمہارا حاکم ہوں, کیا میں تمہارا حاکم ہوں؟ سب نے ایک زبان میں کہا تھا لبیک یا رسول اللہ, آپ ہی ہمارے حاکم ہیں. پھر رسول نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا مولا ہوں؟ سب نے ایک زبان میں کہا تھا یا رسول اللہ آپ ہی ہمارے مولا ہے. جب لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ہی ہمارے مولا ہے, آپ ہی ہمارے مولا ہے, آپ ہی ہمارے مولا ہے, اسی وقت رسول نے فاطمہ کے شوہر کو لیا, ہاتھ کو نہیں بلند کیا بلکہ مولا کے بازو کو پکڑا, یوں اٹھا کر کہا تھا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کے علی مولا. صرف سامنے نہیں کہا بلکہ کبھی دایاں دکھایا, من کنتو مولا فہذا علی مولا, من کنتو مولا فہذا علی مولا. آسمان کی طرف دکھا کر کہا من کنتو مولا فہذا علی مولا. زمین کی طرف دکھا کر کہا من کنتو مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کے علی مولا. رسول چاہتے تو ذکر یہاں ختم ہو جاتا, رسول بنا چکے ہیں اپنا ولی, اپنا وسیع, اپنا جانشین. لیکن رسول نے کیا کہا, یہاں سے سنیے گا, بس تھوڑا زحمت آپ کو اور دوں گی. رسول نے کہا انبر ایک نوری خیمہ نصب کرو,
ایک نوری خیمہ نصب کرو. جب خیمے کو نصب کیا گیا کہا اب ایک ایک کر کے جاؤ علی کے ہاتھ پہ بیعت کرو, علی کی ہاتھ پر بیعت کرو. کہتے ہیں کہ 80,000 کا مجمع تھا. ہاں یہاں سے تھوڑا شاید آپ کو تبرہ لگے گا, 80,000 کا مجمع تھا. کچھ لوگ تل ملا رہے تھے, کچھ لوگ پریشان ہو رہے تھے. 80,000 کا مجمع تھا. اگر ایک آدمی بھی کر کے جاتا بیعت کرنے کے لیے تو آنے جانے میں 1 منٹ لگتا, کم سے کم لگتا نا, آرام سے 1 منٹ لگتا. ایک آدمی جا رہا ہے 1 منٹ بیعت کے لیے لے رہا. 80,000 کا مجمع ہے, سوچیے کہ نیزان زہرا. جب جینٹس اس طریقے سے بیعت کرے, توجہ سے سنیے گا, جو مرد تھے نا وہ مولا کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے, ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے. اور جتنی خواتین تھی, مولا تو وارث تطہیر ہے, کسی خواتین کو چھو نہیں سکتے. کیا کیا گیا, ایک بڑا سا مٹی کا برتن رکھا گیا مولا کے سامنے, اس میں پانی بھرا گیا. مولا کائنات اپنا ہاتھ رکھتے تھے, اٹھا لیتے تھے. تب کوئی خاتون آتی تھی علی کے ہاتھ پر, اس پانی پر اپنا ہاتھ رکھتی تھی اور مبارکباد دیتی تھی کہ مولا میں نے آپ کی بیعت کر لی. کنیزان ذرا وارث تطہیر تھے, کسی کو چھو نہیں سکتے تھے. مرد آتے تھے بیعت. آپ نے کیا سنا, کیا بیعت ایسے کی جاتی ہے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھا بیعت ہو گئی. لیکن کنیزان ذرا جانتی ہے علی کیسے بیعت کر رہے تھے؟ علی کا ہاتھ ایسے تھا, میرے مولا کا ہاتھ ایسے تھا. ایک ایک آدمی آتا تھا علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کہتا تھا میں نے آپ کی بیعت کر لی, یا علی آپ ہی ہمارے ولی, آپ ہی ہمارے خلیفہ, آپ ہی ہمارے جانشین. مولا چاہتے تو ایسے بیعت کر سکتے تھے, لیکن کنیزان زہرا اہل بیت کا طریقہ ہے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. ایک سلوات پڑھے اور محمد ہے نا, اہل بیت کا طریقہ ہے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. اس لیے ہمیشہ علی کا ہاتھ غدیر میں ایسا تھا, ایک ایک آدمی آتا تھا علی کے ہاتھ پہ بیعت کرتا تھا. یہاں سے میں آپ کے ذہنوں کو کہیں لے کر چلوں, اگر کنیزان زہرا یہ بات آپ کے دل پر لگی نا, دعا ضرور دیجیے گا اور نعرہ ضرور لگائیے گا. علی کا ہاتھ ایسے تھا, علی کا ہاتھ کیسا تھا, ایسا تھا غدیر کے میدان میں. اس طریقے سے ایک ایک آدمی آتا تھا علی کے ہاتھ پہ بیعت کرتا تھا. اب سمجھ میں آیا کہ ہم شیعان حیدر کرار اپنے گھروں میں علم پر پنجہ کیوں سجاتے ہیں. ہم شیعان حیدر کرار اپنے گھروں میں علم پر ایسے پنجہ سجا کر بتاتے ہیں اس دروازے پہ بیعت کے لیے نہیں آنا, ہم پہلے سے غدیری ہیں. ایک سلوات پڑھے اس لیے ہم اپنے گھروں میں پنجہ سجا کر زمانے والے کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے دروازے پر بیعت کے لیے نہیں آنا, ہم پہلے سے غدیری ہیں. کنیزان ذرا اس طریقے سے رسول نے مولا کائنات کا غدیر کے میدان میں اعلان کیا, ہمارے لیے ہمارا ولی, ہمارا جانشین, ہمارا خلیفہ, ہماری جان, ہماری زندگی ہمارے مولا پر قربان ہے. کنیزان ذرا ہم زندہ ہیں تو فقط مولا کی محبت میں. پروردگار ہمیں ولایت علی اور محبت علی کے سوا کچھ نہ دینا, اور غم حسین کے سوا ہمیں کچھ نہ. دیکھیے دنیا دوسرا غموں سے گھبراتی ہے, دنیا غموں سے گھبراتی ہے کہ ہمارے قریب غم نہ آئے. فقط شیعہ قوم ایسی قوم ہے جو غم کو مانگتی ہے کہ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم مظلوم کربلا کے. ہماری آنکھیں نم ہو تو حسین کے غم میں, ہماری آنکھوں سے اشک جاری ہو تو حسین کے غم میں. تو آئیے کنیزان ذرا وقت زیادہ ہو گیا ہے, اس محفل کو سمیٹتے ہوئے, اس غدیر کے ماحول کو سمیٹتے ہوئے, غدیری دل کو سمیٹتے ہوئے محفل میں مل کر دعائیں کرتے ہیں کہ پروردگار اس جشن کے صدقے میں پہلی دعا کنیزان, اگر آنکھیں نم ہو جائیں تو رو کر مانگیے گا. پہلی دعا, چونکہ آج عید کا روز ہے اور عید میں دستور یہ ہوتا ہے کہ بڑے ہمیں عیدی دیا کرتے ہیں. آج ہم سب بیویاں پروردگار سے عیدی مانگ رہے ہیں کہ اے میرے معبود, اے میرے پروردگار, ہمیں تجھ سے عیدی چاہیے, لیکن تیرا دیا ہوا ہمارے گھروں میں سب کچھ ہے. پروردگار تو نے اولاد دی, تو نے دولت دی, تو نے گھر دی, تو نے رزق دی, تو نے روزی دی, لیکن پروردگار اب کمی ہے تو فقط اس عیدی کی کہ ہماری حیات میں ہم اپنے وقت کے امام کا زمانہ دیکھ لیں. اے میرے معبود, اے میرے پروردگار, تجھے واسطہ ہے غدیر خم کے میدان کا, تجھے واسطہ ہے ذوالفقار حیدر کرار کا, تجھے واسطہ ہے اس فرش پر بیٹھی تمام بیویوں کو. اے میرے معبود, اے میرے پروردگار, چونکہ ہمارے دل میں ہم گناہگار ضرور ہیں, ہم سے غلطیاں ضرور ہوتی ہیں, لیکن اے میرے معبود, اے میرے پروردگار, امام سے محبت جھوٹی نہیں ہے,
امام سے عشق جھوٹا نہیں ہے, امام سے لگاؤ جھوٹا نہیں ہے. پروردگار ہماری آرزو, ہماری تمنا ہے کہ ہماری آنکھیں ترس رہی ہیں وقت کے حیدر کا ظہور کر دے. بار الہ تجھے واسطہ ہے اس فرش کا جن گھروں میں یہ جشن ہو رہا ہے, پروردگار گھر کو اور گھر والوں کو سلامت رکھنا. پروردگار تجھے واسطہ ہے اس فرش کا چونکہ گوہر پھپھو نے بڑی محبت اور خلوص کے ساتھ اس محفل کا اہتمام کیا, پروردگار انہیں دنیا جہاں کی تمام خوشیاں نصیب فرما. پروردگار اس گھر پر رحمتیں نازل فرما. پروردگار جتنی بیویاں اس فرش پر بیٹھی ہوئی ہیں میرے معبود ہے, میرے پروردگار گھر پہنچنے سے پہلے ان کی تمام جائز حاجت کو پورا کر دے. بار الہ تجھے واسطہ ہے فرش حسین کا, اے میرے معبود ہے میرے پروردگار جن ماؤں کے کڑیل جوان ہیں ہر ماں کو اس کے چاند کا صحرا دیکھنا نصیب فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے فرش حسین کا, اے میرے معبود ہر سال اس طریقے سے, اس محبت, اس خلوص سے ہمیں غدیر کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ایک اور دعا ہے تیری بارگاہ میں, چونکہ یقین ہے کہ جس طریقے سے فرش حسین پر شہزادی کونین آ جاتی ہیں, آج اس ولایت کے اعلان پر بھی میری شہزادی اس فرش پر موجود ہے اور وقت کے امام بھی موجود ہے. اے میرے مولا امام زمانہ, اے میری شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا, ہم تمام بیویوں کی یہ آرزو ہے چونکہ ماہ محرم قریب ہے, ایک دعا ہے میری شہزادی سے کہ اے شہزادی اگر اس محرم سے پہلے ہم میں سے کسی کی سانسیں رک رہی ہیں تو حسین کے صدقے میں ہمیں اتنی حیات دے دینا کہ ہم حسین کا ماتم کر لیں. بار الہ تجھے واسطہ ہے فرش حسین کا, امام الزمانے کے ظہور میں تاجل فرما اور ہم گناہگار کنیزوں کو ان کی کنیزی میں شامل فرما. صلوات بر محمد وعلی محمد